बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा अफराद को अपने स्टूडियो में बुलाकर असल पहलू को आप लोगों के सामने रखते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है बरतानिया में पाकिस्तानी सहाफ़त का क्या किरदार है। इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिटिश एशियन प्रेस क्लब के सदर और कश्मीर पोस्ट के एडिटर जनाब साजिद यूसुफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद जनाब तसद्दुक़ आडवी साहब हैं जो राइटर, साफ़ी और कम्युनिटी में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं, आपको भी स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद सजाद जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया एजेंसी के। आप तीनों अफराद को अपने स्टूडियो में पहली बार पब्लिक राइट्स में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से पब्लिक राइट्स को पैगामात मौसूल हो रहे थे कि हमारी कम्युनिटी की कोई पहचान अच्छी नहीं, जिसकी सारी ज़िम्मेदारी बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ियों की है। इसकी बेशुमार वजूहात बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले ये कि पाकिस्तानी चैनल्स और अखबारात के रिपोर्टर्स पैसे लेकर कम्युनिटी के ऐसे लोगों को लीडर बना रहे हैं जो इसके काबिल नहीं होते, जिसकी वजह से जिन लोगों का हक़ बनता है वो पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से नौजवान नस्ल की हमारी प्रोग्रामों में शिरकत कम होती जा रही है। पब्लिक राइट्स में हम हमेशा इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इसी वजह से हमने मुनासिब समझा कि आज इस पर बात कर लेते हैं। आप भी हमारे साथ कोई बात शेयर करना चाहें या इस मौजू के मतलब कोई सवाल करना चाहें तो आप हमारे साथ लाइव कास्ट के जरिए शामिल हो सकते हैं। ये प्रोग्राम हदायत टीवी के अलावा cnnews.com पर भी आप देख और सुन सकते हैं। सबसे पहले साजिद साहब, क्योंकि ये एक बड़ा अहम मौजू है और इस पर काफ़ी पैगामात हमें मौसूल होते रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा काफ़ी शोर शराबा है और हम जहाँ भी प्रोग्राम में जाते हैं तो ये सुनने में आता है कि आप लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो इस कम्युनिटी को ख़राब कर रहे हैं और इसकी सारी ज़िम्मेदारी आप पर है, इस वजह से कि जो लीडर सामने आते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, लीडरशिप के काबिल होते नहीं हैं, लेकिन उनकी खबरें और फ़ोटो छाप करते इस कदर उनको उठा लिया जाता है कि आप वो फिर कोई नीचे की बात करने के काबिल भी नहीं होते और कर भी नहीं सकते। तो क्या आप समझते हैं, मैंने जो इश्यूज़ डिस्कस किए हैं इंट्रो में, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अभी जारी होंगी गुफ्तगू, तो उसमें हम सवालात के ज़रिए पूछेंगे, आप इस पर तबसरा करेंगे, क्या ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सैयद आबिद काज़मी साहब, बड़ा अहम मौजू आपने आज इंतखाब किया। उसका मैं थोड़ा सा आपके मौजू पर बात करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊंगा। बरतानिया में, बल्कि यूरोप का जो पहला उर्दू अखबार था वो हफ्त रोज़ा मशरिक़ था, जो हमारे इलाके के बहुत मारूफ़ इल्मी और अदबी शख्सियत और मायना साफ़ी जनाब प्रोफेसर सुल्तान महमूद हाशमी साहब ने शुरू किया। हाशमी साहब कश्मीर उदास है के राइटर, बड़े मारूफ़ आदमी। तो उनका ज़िक्र मैं इसलिए इस वक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने जब यादाश्तें लिखी हफ्त रोज़ा मशरिक़ जब उन्होंने शुरू किया तो किस तरह के मसाइल से दो चार हुए, तो उस हवाले से एक बड़ी अहम बात उन्होंने ये कहा जी कि जब हमने अखबार शुरू किया तो ये वो ज़माना था कि जब कम्युनिकेशन के ज़राए इतने टेलीफोन भी नहीं थे, ख़त के ज़रिए जो है वो लोगों को अपने हालात, तो किसी एक घर में जब ख़त आता था तो पूरे दोस्त अहबाब जो है वो इकट्ठे हो जाते थे और उस ख़त को, चूँकि उसमें पूरे अपने उस इलाके के जो है वो वाक़यात और हालात, वो बड़ा तफसीली खतूत उस ज़माने में हुआ करते थे कि जिसमें सारे हालात जो है तो वो पूरे गांव के और इस ख़ानदान के लोग इकट्ठे बैठकर उस ख़त को सुना करते थे। हर बंदा पढ़ भी नहीं सकता था, किसी एक पढ़े लिखे शख्स को बुलाकर फिर वो सुना जाता था। हाशमी साहब कहते हैं कि जब हमने मशरिक़ शुरू किया तो इसको भी वतन से आए हुए ख़त के तौर पर लिया गया कि लोगों को, इसलिए कि इसमें इंफॉर्मेशन हुआ करती थी पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इलाकों की कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए कि ये वो वक्त था कि जब हम अभी बरतानिया की ज़िंदगी में यहाँ की लोकल जो लाइफ है उसमें उस तरह शामिल नहीं हुए थे। हमारा अभी जो है वो हमारे इन इदारों में जिनमें आज हमारे काउंसलर्स, एमपीज़, लॉर्ड्स मौजूद हैं, सिविल सर्विस में हमारे लोग इस तरह नहीं थे। कारोबार में भी बहुत कम लोग थे या बिल्कुल थे ही नहीं, अभी बिल्कुल आगाज़ था। फैक्ट्री में लोग काम करते थे, तो मकामी ज़िंदगी से हमारे लोग कटे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हालात से बहुत वाबस्ता थे और उनको फ़िक्र रहती थी। तो अखबार का जो पहला रोल इस मुल्क में जो आया वो ये था कि वो इन्फॉर्मेशन मुहैया करे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वक्त के साथ साथ हम यहाँ की मकामी ज़िंदगी में हमारा असर रसूख बढ़ने लगा, हमारा अमल दरामद जो है वो बढ़ने लगा, तो फिर
دیگر ایشوز جو ہیں کہ یہاں کے اداروں میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی جو سرگرمیاں ہیں جن کا ابتدا میں جو ہے وہ صرف کشمیر کے ایشو کے حوالے سے ہمارے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ پھر مختلف سیاسی پارٹیوں کی برانچز یہاں پر بننی شروع ہوئی, رہنما آنے شروع ہوئے, تو پھر ایک سیاست جو ہے پاکستان کی آزاد کشمیر کی سیاسی اور مذہبی پالیٹکس جو ہے وہ اس کا ایک مرکز بن گیا برطانیہ. تو یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پر پھر پاکستانی صحافت جو ہے وہ اس کو بھی فروغ حاصل ہوا, مختلف اخبارات آئے, پھر آج ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا اب تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ابلاغ کے ذرائع موجود ہیں اور بے شمار لوگ اب اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کا جو کویسچن ہے کہ اب یہ تھا کہ جب میڈیا کا یہاں پہ اخبارات ٹی وی چینلز بڑھنے شروع ہوئے تو اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ آج جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک جو بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں اور جو ہمارے پریس کلب نے اپنے ابتدا میں یا اپنے مطالبات میں جو ایک بڑا مطالبہ رکھا وہ یہ تھا کہ ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو پے کریں, جو لوگ اداروں سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ادارے تنخواہیں دیں. چونکہ ان لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی تو اس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل, اب جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنے روزگار کے لیے اس طرح کے جو ہے پھر اس میں آہستہ آہستہ چونکہ لوگ زیادہ آنے شروع ہو گئے تو پھر باتیں اس طرح جو, اور کچھ لوگ جب وہ پاکستان سے جب آتے ہیں تو پاکستان میں تو یہاں سے دوبارہ کریں گے شروع. لے کالر ساتھ میں چاہتا ہوں ان سے شامل کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب حضور. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں, میرا نام نوید اکبر ہے. جی نوید اکبر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آج تو جو موضوع ہے ہمارا, کیونکہ لندن سے بھی ہم چاہتے تھے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ شامل ہو جو وہاں کے صورتحال سے آگاہ کرے. آپ بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر آپ نے اتنا آج مزیدار یہ ٹاپک رکھا ہے, بلکہ بڑا کرارا ٹاپک ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں یہاں ان کا یو کے میں جو رول ہے وہ مجھے کوئی ایز سچ کوئی اتنا مجھے پازیٹیو نظر نہیں آتا, کیونکہ ہم سارے جو جرنلسٹ ہیں, اب میں نے صرف آپ سے تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ چاہ رہا ہوں کہ جو رول ہے وہ پاکستانی جرنلزم کا ان یو کے جرنلسٹ کے اندر ہے یا کمیونٹی کے اندر, آپ یہ ٹاپک ہے آپ کا. ٹھیک ہے, یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں. یہ آپ جو رول یہ جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے جی اس پر بات کریں گے. آپ اپنی بات کریں اور ہم اس پر بات کریں گے. جی آپ اپنی بات کریں, ہم اس پر بات کریں گے. جی ٹھیک. اچھا تو یہ دیکھیں نا جی, یہاں بھی ایک دوسرے کی جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور باتیں ایسے چلیں یہ تو ہیں. یہ بتائیں کہ جو بندے کام کر رہے ہیں یہاں, یہ الزام لگ رہا ہے کہ جو کمیونٹی کا جو نقشہ سامنے آ رہا ہے سامنے وہ صحیح نہیں آ رہا, تو اس کی ذمہ داری صحافیوں پر ہے. یہ درست ہے؟ ہاں, وہ اصل میں جی صحافی کا یہ کام ہے کہ نقشہ جو بھی ہے, جو حقائق ہیں اس کو سامنے لایا جائے. ٹھیک ہے, میری یہ ہے کہ بات کہ کوئی بھی صحافی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ جو صحافی ہیں وہ جو دیکھتے ہیں, جو حقائق ہیں, جو حقیقت پہ مبنی ہے, اس کو عوام کے سامنے لایا جائے, نہ کہ وہ کوئی اپنے یہ بتائیں. آپ لندن میں ہوتے ہیں تو ایک چیز بتا دیں جو ہمارے یہاں کافی جو میسج آتے ہیں نا اس کے ذریعے لوگوں کی آتی ہے کہ لندن میں جو جرنلسٹ ہیں, جب بھی کوئی وزیر اعظم صدر یا کوئی بھی کسی ملک کا آتا ہے, کسی ملک کا کیا بلکہ پاکستان کے جب وزیر اعظم آتے ہیں تو جو سوال کیے جاتے ہیں, جو جرنلسٹ سوال کرتے ہیں ان کی من پسند انہیں خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, حالانکہ جرنلزم کا کام ہے کمیونٹی کی رہنمائی کرنا, وہ نہیں کر رہے. کیا یہ درست ہے؟ میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ درست ہے, لیکن یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا. سم ٹائم ہوتا ہے کہ جو کوئی آتا ہے تو اس کے جو آرگنائزر ہیں, جو اس کو بلانے والے ہوتے ہیں مہمانوں کو, صحافیوں کو, تو وہ تھوڑا سا اس طرف کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں ایسے بھی صحافی ہیں جن کو بلایا جاتا ہے, لیکن وہ جو مہمان آیا ہوتا ہے یا جنہوں نے یہ پریس کانفرنس یا جو بھی آرگنائز کی ہوتی ہے, وہ ان کی منشا کے مطابق سوال نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنا صحافتی فرض ادا کرتے, جن میں سے میں کہوں گا کہ میں اگر آپ وہ بھی کاظمی صاحب ہی ہیں, وہ لندن میں ہوتے ہیں, میں چینل کا نام ہی لوں گا, تو وہ بھی سم ٹائم وہ ایسا سوال کرتے ہیں
جو کہ ان صاحب کی یا ان چلے کوئی ایک بندہ بھی اگر ہوگا تو اس میں یہ کہ نمائندگی ہو جاتی ہے کمیونٹی کی، اچھی بات ہے. کوئی مزید بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال پوچھتے ہیں بالکل وہ، اور سوال وہ بالکل وہ ایکوریٹ پوچھتے ہیں، وہ ان کی اعتراف کرتا ہوں ان کی باتوں کا. باقی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہاں یو کے کیا پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. صحافی جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک ٹریک بنایا ہوا کہ ہم نے اس کے خلاف بولنا ہے، ہم نے اس کے خلاف بولنا ہے، ہم نے اس کے خلاف بولنا ہے. اب دیکھیں پچھلے دنوں جب یہ ہو رہا تھا کوئی صحافی ٹی وی پہ یہ کہہ رہے تھے جی میں نام نہیں لوں گا، لو جی اب تو جناب جی یہ جی ضمانتیں کروا کے رکھ لیں، رات کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب وہ ہو گیا یہ ہو گیا. چلیں نوید اکبر صاحب انشاءاللہ پھر اس پر بات ہوگی، آپ پروگرام دیکھیے گا تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ٹچ کرتے ہیں دوبارہ. بہت شکریہ. آپ بات کر رہے تھے. میں بیسکلی ابھی جیسے نوید صاحب بھی بات کر رہے تھے، لنڈن کی صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ لنڈن میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اداروں سے براہ راست مطلب وابستہ لوگ ہیں، تو ان کا چونکہ تو وہاں پہ شاید، لیکن دیگر شہروں میں سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہے، چونکہ وہاں پر نمائندوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، ورکرز کو تنخواہیں کوئی ادارہ نہیں دے رہا، تو اس کی وجہ سے یہ مسائل. باقی دیکھیں جو صحافی کا رول، چونکہ جو اصل ہمارا ٹاپک تھا کہ جو جرنلسٹ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کا کام صرف جو ہے وہ انفارمیشن پہنچانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحافت کا کام لوگوں کو گائیڈ کرنا بھی ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے بالخصوص برطانیہ میں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہاں پر کمیونٹی کو زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جب ایک فنکشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تو ایک خبر موجود ہے کہ کسی جگہ اگر ایک فنکشن ہے وہاں پہ 200-400 لوگ موجود ہیں، وہاں پہ 10-20 لوگوں نے تقریریں کی ہیں، تو وہ تو موجود ہے، وہ تو آپ ظاہر ہے اگر آپ دیتے ہیں، اگر کوئی مفت میں دیتا ہے تو پھر بھی وہی بات ہے، تو اگر اس کا کوئی پیسے لے کر دیتا ہے تو وہی بات ہے. لیکن جو صحافی کا رول ہے کہ وہ ساتھ کمیونٹی کو گائیڈ بھی کرتا ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز پہ ہماری جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب، اس کے جیسے کشمیر کا ایشو ہے، باقی جو معاملات ہیں، تو یہ کمیونٹی کو گائیڈ کرنا بھی صحافیوں کی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ میڈیا ایک دم سے جب زیادہ اخبارات ٹی وی چینل شروع ہوئے تو چونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ورکرز کی، تو لوگ ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب ارشد صدیقی بول رہا ہوں لندن سے. جی ارشد صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہے، رول آف پاکستان، پاکستانی جرنلزم. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا یہاں پہ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کا اسٹینڈرڈ تو بہت اچھا ہے، مگر پاکستان میں جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور وہاں کے جو صحافی ہیں، کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں جو کسی جماعت کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہوتا ہے. صحافی ہمیشہ نیوٹرل ہوتا ہے. اور اپنے ساجد صاحب کی میں بات سن رہا تھا کہ اس لیے کہ آپ لوگ گائیڈنس دیتے ہیں عوام کو، اور صحافی کو ہمیشہ نیوٹرل ہونا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے اپنے کلچر کی اور اپنے سیاسی کلچر کی خاص طور پر. مگر کچھ صحافی یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی کچھ پارٹی کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. نیوٹرل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صحافی جو مین صحافت جو ہوتی ہے بہت عظیم پیشہ ہے. صحیح ہے. اور اس کو ہم آپ سے گائیڈنس لیتے ہیں، عوام آپ سے گائیڈنس لیتی ہے. آپ ہی نے عوام کو بنانا ہے اور آپ ہی نے عوام کو بگاڑنا بھی ہے. تو میری امید یہ ہے کہ یو کے میں جو جرنلزم ہے انشاءاللہ آپ جیسے صحافی لوگوں کی وجہ سے اور ہماری گائیڈنس اچھی ہو رہی ہے اور اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ ارشد صدیقی صاحب. جناب آپ کی بات جو ہے میرا خیال ہے تھوڑی مکمل ہو جائے پھر میں ان کی طرف سے. میرا خیال ہے بس میں یہی جو بات اس پہ ختم کروں گا چونکہ باقی دوست بھی اس پر بات کریں گے کہ بنیادی طور پہ خرابیاں موجود ہیں ہمارے صحافیوں میں بھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو بے شمار لوگ آ گئے جن کا کوئی اس شعبے سے تعلق نہیں تھا، وہ لوگ آ گئے. تو پھر وہ جو صحافی، چونکہ کوئی لکھا ہوا ضابطہ اخلاق نہیں ہوتا صحافت میں، لیکن بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ضابطے میں آتی ہیں اور آپ کو ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے. جب آپ کے پاس قلم موجود ہوتا ہے، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ آپ کی بات پہ لوگ یقین کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری کا احساس ہے ہمارے صحافیوں میں کہ روزگار کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں. یہ تو برطانیہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر
روزگار کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں. صحیح ہے. تو صرف روزگار کو کے ایک لیے مشن بنا کر کرنا چاہیے. مشن بھی ہے اس لیے کہ آپ نے گائیڈ کرنا ہے لوگوں کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں تو پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام قاضی صاحب، یا علی مدد. پیر مولا علی مدد، کون بات کر رہے ہیں؟ جی اشتیاق بٹ لٹن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت بہترین ٹاپک اور بہت اچھی گفتگو. آپ کے مامونوں کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. تو جس طرح ہمارے ایک بھائی نے کی کہ صحافت جو صحافی اس کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے اور بہت بڑا مقام ہوتا ہے عوام کے اندر، لیکن ہم یہ سنتے ہیں آج آپ کو بھی پتہ ہے کہ 11 فروری کا دن ہے. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیری کا بہت بڑا مظاہرہ ہے. میرا صحافت سے ایک سوال ہے کہ پچھلے دنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان نے 5 فروری کا دن جو منایا، کیا صحافت اس میں اپنے آپ کو حق سچ پہ مبنی ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ دن کیوں شروع کیا گیا، کب اس میں کشمیر کی تاریخ میں کیا تعلق ہے؟ تو جو 11 فروری آج کا دن ہے، پوری ریاست جموں کشمیر میں شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کا ڈے بنایا جا رہا ہے. تو صحافت کا یہ فرض بنتا ہے، چاہے کہ وہ پاکستان کے صحافی ہوں، ہندوستان کے صحافی ہوں، یا کشمیر کے ہوں، یا یو کے میں بیٹھے ہوں، لیکن حق پہ مبنی بات تو کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں سے ہی صحافت کی عزت بنتی ہے، وہاں سے ہی صحافی کا مقام بنتا ہے. اگر آج کا دور قاضی بھائی دیکھیں، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، حق سچ آپ کے سامنے 2 منٹ میں آ جاتا ہے. تو جب وہ لکھ جاتا ہے، اگر کوئی صحافی اگر جھوٹی بات لکھ جاتا ہے، وہ سامنے آئے تو پھر اس کی عزت برباد ہوتی ہے. لیکن کسی جماعت، کسی سیاسی تعلق، کسی وزیر، کسی کبیر یا بڑے کا بالکل خیال نہیں رکھنا چاہیے. وہی خیال رکھنا چاہیے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول میں جا کے آپ نے جواب دہ ہونا کا ہے. آپ نے عوام کے آگے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے. بہت بڑا مقام ہے صحافت کا. اللہ پاک ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی عطا فرمائے، لیکن حق سچ پہ جینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. بہت سے ایسے صحافی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں قاضی بھائی کہ پاکستان میں جن کو آگے نہیں لایا جا رہا، مار دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، بہت سے مقدمات چلائے جاتے ہیں. لیکن کم از کم یہ سچے لوگ، جذبے والے لوگ ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو. لیکن آج کی دن کی مناسبت سے جیسے 11 فروری کا دن ہے تو صحافت کا بھی بہت بڑا رول ہونا چاہیے اس میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جی بہت شکریہ. آپ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج مقبول بٹ شہید کی برسی بھی منائی جا رہی ہے. ہم نے اس کو بھی لینا تھا. دوسرا ایام فاطمی جا رہے ہیں، ان پر بھی بات ہونی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک ٹاپک کو ہی لے سکتے ہیں. تو مختلف پروگرام ہمارے چینل پر ہوتے ہیں، مختلف ٹاپک اس میں آتے ہیں، اور کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی چیز کچھ ایشوز جو کمیونٹی میں زیادہ پائے جاتے ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی اصل صورتحال آپ لوگوں کے سامنے رکھے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے صحافت پر بات کیا، کیونکہ ہر ایک آدمی اس پر بات نہیں کر سکتا. ایک اور کالر کو لیتا ہوں، پھر آپ سے تصدق اڑوی صاحب بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام کاظمی بھائی، لکھوی بول رہا ہوں. جی جناب بات کریں. ویلکم. یا بہت مہربانی. آپ کے مہمانوں کو بھی سلام ہو. جی آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک رکھا ہے جرنلزم پہ، اور یہ ہونا بھی چاہیے. آخر میں تینوں بھائیوں کو ایک سوال ہمیشہ سنتے ہیں، اور ہمیشہ میں ایک سوال بھی کرتا ہوں ان سے. ایک سوال آپ کے بھی ساتھ بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صحافت جو ہے یہ ایک ایسا ذریعہ ہے عوام تک پہنچنے کا، عوام کے ذہنوں تک پہنچنے کا، عوام کی روح تک پہنچنے کا، جس میں قلم کا استعمال ہوتا ہے. اور قلم وہ چیز ہے جو کچھ بھی اگل دے گی وہ پرنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کے ذہن پہ بھی، صفوں پہ بھی، اور تاریخ میں بھی. یہ قلم کا اپنا ایک مقام ہے. اور جب صحافی قلم کو استعمال کرنے میں تھوڑی سی قباحت کرے، یا تھوڑا سا لالچ پیدا کرے، یا تھوڑا سا اس میں وہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ صحافی ایسے بھی ہیں ہم نے پاکستان میں دیکھے ہیں کہ جنہوں نے مجھے گورنمنٹ کے آگے اتنے بچھ گئے کہ ان کو عہدے مل گئے، اور وہ کوئی چیئرمین بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. تو جب صحافی اس راستے پہ چل پڑے گا تو پھر آپ مجھے پہلا سوال تو میں یہ کروں گا کہ جب صحافی اس راستے پہ پہنچے گا، چلے گا، تو پھر وہ قوم کو کیا دے پائے گا، اور قوم اس سے کیا حاصل کر پائے گی. کیونکہ صحافی تو ذریعہ ہوتا ہے قوم کو راستہ دکھانے کا اور قوم کو نئے نظریات دینے کا. اور صحافی جب اس راستے پہ چلے گا تو پھر وہ قوم کیا کرے گی، کیا سوچے گی، اور قوم اس پہ کیا عمل کرے گی. یہ تو بھائی صاحب پہلے جو ہے ان کو یہ پہلا سوال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھائی صاحب جو درمیان میں ان سے کرنا چاہتا ہوں میں،
کہ آپ جب انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلینڈ میں ہی آپ کی پارلیمنٹ ہی جب یہ کہہ رہی ہے کہ بی بی سی جھوٹ بولتا ہے، تو جب اس پہ یہ آپ کی پارلیمنٹ یہ کہتی ہے تو آپ پھر اس میں بیٹھ کے آپ اس کو کس راستے پہ لے کے آئیں گے کہ بی بی سی کا جھوٹ بھی نہ ہو اور بی بی سی جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح بھی کر پائے اور آپ کے عمل دیکھ کے لوگ اس سے بی بی سی والے اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ بھی آپ مجھے بتا دیں۔ تیسرا بھائی صاحب جو بیٹھے ہیں ان سے سوال یہ میرا یہ ہے کہ صحافت جو ہوتی ہے یہ اس طریقے سے انسان کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کو آپس میں بیٹھنے کا ملنے کا بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور لوگ آپس میں محبت اور بھائی چارے کا اثر لیتے ہیں، نہ کہ آپ صحافت ہی اس قسم کی پیلی ہو گئی ہے کہ پگڑیاں بھی اچھالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑائے جاتے ہیں اور پھر صحافت بیٹھ کے درمیان میں خوش ہو رہی ہوتی ہے اور اپنی ریٹنگ پہ دھیان رکھتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہم ملک کے لیے کیا خدمت کر رہے ہیں اور عوام کے لیے کیا خدمت کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نقوی صاحب، بہت شکریہ۔ جناب تصدق عربی صاحب، آپ کیونکہ ان کے سوال کی طرف بعد میں جائیے گا، پہلے آپ گفتگو کا آغاز کریں پھر، کیونکہ ابھی میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کالرز حضرات ہیں کچھ دیر کے لیے ہم سٹاپ کریں گے کیونکہ ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوگی، جو ایشوز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان پر بات کی جائے، تو اس وجہ سے معذرت چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر آپ کو موقع ملے۔ عابد قادری صاحب، آپ نے بہت اچھا موضوع چنا آج کا دن اور اس پر بات کرنے کو بہت جی کرتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ میرے دراز ماں کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اب گھڑی ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے، ٹائم اتنا تھوڑا بچا، کیا بات کریں گے۔ ساجد یوسف صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، کالر جو ابھی کہہ رہے تھے میرے بھائی، اسی کے لیے تو ہم آج بیٹھے ہیں کہ جو لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غلط لکھتے ہیں، ہم کس طریقے سے انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہماری اپنی کوشش ہے، ورنہ آپ کو دنیا کے کسی کردار کو تو نہیں بدل سکتے، اپنی ہم رائے کا اظہار کریں گے۔ میری اپنی یہ سوچ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے صحافی کا کردار عام رول ادا کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے برٹن میں پاکستانی صحافت اور صحافی وہ رول ادا نہیں کر رہے جس سے اس ملک کو فائدہ ہو یا اس ملک کو فائدہ ہو جہاں سے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے دیکھا ہے، میں خود کالم لکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ جو بھی کوئی کرنٹ ایشو ہے، جو میری فیلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھتا ہوں کہ کسی کو جب وہ لکھے، پہلی بات ہوتی ہے اسے حالات حاضرہ کے اوپر مختصر لکھنا ہوتا ہے، ویسے لوگ جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے جب بھی لیڈر آزاد کشمیر سے چلتے ہیں تو یہ کئی دن پہلے ایڈ آنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں پر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے، کیا کرے گا۔ اس کے بعد ہوٹلوں میں جب دعوت ہوتی ہے تو صحافیوں کا یہ کام بنتا ہے کہ ان لوگوں سے یہ پوچھے کہ وہ یہ یہاں پر آئے ہیں، یہاں برطانیہ میں ہمارے کشمیری اور پاکستانی بھائی کوئی کم از کم 14, 15, 16 لاکھ کے درمیان ہمارا یہ فگر ہے، اتنی بڑی ہم لوگ ہیں اور ہمارے اتنے بڑے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس وطن سے کٹتے جا رہے ہیں جہاں سے ہم اس لیے آئے تھے کہ کچھ عرصہ کام کریں گے، آسودگی کے بعد واپس چلیں گے، لیکن اب یہی ہمارا ملک ہے، یہاں کا وہ کر رہ کے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا وہاں سے تعلق ہے۔ جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک ہوتا ہے، لوٹنے کے لیے ہر کوئی ادارے، مختلف وسائل، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے ہوتے ہیں، اور یہ جو لیڈران یہاں پر آتے ہیں یہ ان کا کام بنتا ہے، لیکن ان کا کام تو اس لیے ہونا کہ یہ جو صحافی حضرات ہیں یہ ان کا کام بنتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ جب آپ پچھلی دفعہ آئے تھے آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کون سا وعدہ آپ نے پورا کیا ہے، آپ کل کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آزاد کشمیر یہی تو سوال ہے کہ کیا پوچھیں، جی کون پوچھے اور کس کو حق سوال کرنے کا حق بھی دیتے ہیں انہیں یا نہیں؟ قاضمی صاحب اگر جو پیسے لے کر گیا ہوتا ہے اس نے تو پہلی 2 باتیں، سب سے پہلے آپ کو جرت ہونی چاہیے، اس کے بعد جو آدمی بکا ہوا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا اس سے پہلے انہوں نے ٹھیکہ کیا ہوتا ہے کوئی، بلکہ مجھے پچھلے دنوں میں یہ جان کر انتہائی دکھ ہوا کہ 10 اور 20 پاؤنڈ لے کر جو لکھے گا یا 50 پاؤنڈ لکھے گا اسے کیا سوال کرنے ہیں؟ وہ جس نے وہاں پر دعوت کروائی ہوتی ہے، بندے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کسی کو دیتا 50-100 پاؤنڈ کہ آپ یار میرے جو لیڈر میں نے بلایا ہوا ہے اس کو ناراض کریں، وہ یہی کہے گا کہ میرے حق میں لکھیں، لیڈر صاحب کے حق میں لکھیں، کوئی ایسی بات نہ لکھ کریں ان سے کہ جس سے میرے لیڈر کا دل دکھتا ہو۔ قاضمی صاحب اگر ہمارا یہی معیار ہے تو افسوسناک حالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جنریشن جتنی سیاست ہے یا ہمارے معاملات میں کیوں انوالو نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی فلسطین کا معاملہ ہوتا ہے، ہماری جنریشن کو دیکھیں، جو ینگسٹر ہیں
یہ جائیں گے مظاہروں میں بھی جائیں گے, اس پر اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے, لیکن پاکستان کا آپ ایشو آزاد کشمیر کا آتا ہے تو نہیں نوجوان بالکل نہیں جاتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جہاں پر یہ کرتے ہیں, اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی جائے گا سب اپنی اپنی پارٹیوں کی انہوں نے ڈائٹ اینڈ کی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, 15 آدمی لے کر ایک آدمی جائے گا, 50 آدمیوں کی ایک ہی ٹولی ہوگی. ہم جب گروپوں میں تقسیم ہے, برادریوں میں تقسیم ہے, سیاسی طور پر تقسیم ہے, سیاسی طور پر تقسیم کرنے والے ہمارے وہی لیڈران ہیں جو آتے ہیں, وہاں پر ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. جو ہی انہیں کسی کوئی عہدہ ملتا ہے یا الیکٹڈ ہوتے ہیں, MLA کوئی ہوتا ہے یا منسٹر ہوتا ہے, وہ دوڑ کر پہلا کام کرتا ہے برطانیہ کو جا کر چھونا, برطانیہ سے آ کر اس نے پیسے بھی لینے, ہم اسے کوریج بھی دیں گے, ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی کوریج آئے گی, یا اخبارات میں فرنٹ پیج کے اوپر فوٹو آئیں گے. اور پچھلے دنوں میں ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم آئے ہوئے تھے, میں نے لکھا تھا, کالم لکھا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے استدعا, میں نے لکھا تھا کہ کیا ہمارے مسائل ہیں, آپ یہاں پر آتے ہیں, آپ سے زیادہ جو ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے یہ جہاں کے 15-16 لاکھ آدمی بیٹھے, یہ آپ سے زیادہ مؤثر ہے, آپ کا کام بنتا ہے وہاں کے جو ہمارے مسائل ہیں آپ کو یہ حل کرنا چاہیے. کوئی آدمی اس کے اوپر بات کرنے کے تیار نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا, بہت افسوس ہوا, ہمارے بعض آدمی ایسے کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہیں, اس طرف ان کا منہ ہے, یہ ان کے منڈے سے منڈا جوڑ کر اس طرف کیمرے کی طرف دے کر فوٹو نکلواتے ہیں, اور فیس بک پر آ جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب وزیر اعظم صاحب کے سامنے مسائل پیش کر رہے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے, مسائل پیش کرنے کا یہ طریقہ یار آپ کا مسئلہ کشمیر پر ڈسکس کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی یہ بات ہوتی ہے, میں نے زندگی میں 1-2 دفعہ فوٹو بنوائے اور آئندہ مجھے اتنی نفرت ہو کہ یار یہ لوگ, میں دوسرے ملک سے یہاں پر آیا اور جہاں میں رہا 9-10 سال, بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی زندگی تھی. یہاں پر جب میں دیکھا کہ سیاسی یہ جماعتیں جو ایکٹیو ہیں, میں نے سوچا کہ یہاں پر اس پلیٹ فارم پر جا کر آدمی یار کچھ سیکھتا ہے, بولتا ہے, لیکن مجھے کوئی بھی ایک لیڈر نہیں ملا جو کوئی ہمیں اہمیت دے. ہم اس کی پارٹی کرتے ہیں, بلواتے ہیں, پاکستان میں آپ چلے جائیں, آزاد کشمیر میں چلے جائیں, ان کو فون کریں, ان سے ملیں یا کوئی معاملہ, یہ آپ کا فون نہیں اٹینڈ کرتے, آپ کا کچھ نہیں سمجھتے. تو یہ انسانی ذلت اور رسوائی ہے. اس کی ذمہ داری یعنی صحافیوں کے اوپر موجودہ جو حالات ہے, جرنلزم پر کے اوپر آتا ہے کہ آپ 50-100 پاؤنڈ میں پوری قوم کا اس طریقے سے قتل عام, اس طریقے سے یہ نہ کریں, یہ بڑا ظلم ہے, ضلالت ہے. تاریخ آپ کو برے لفظوں سے یاد کرے گی. تو یہ اس میں ہماری صحافت کا خراب کردار ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پر آتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ منسٹر آتا ہے, کوئی MLA آتا ہے, وزیر اعظم آتا ہے, آپ سب سے پہلے اسے پوچھیں کہ آپ نے کیا منشور ہے آپ کا, تحریک آزادی کشمیر کے لیے آپ نے کیا کیا, کیا کریں گے, تعمیر و ترقی کے جو وہاں کے معاملات ہیں کیا کریں گے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے پاکستانی جس طریقے سے باقی ہیں, بلکہ ہم ان سے بڑھ کر پاکستانی اور کشمیری ہیں. جب بھی کوئی پاکستان میں آفت آتی ہے, جنگ کا معاملہ ہوتا ہے یا تحریک آزادی کشمیر کا معاملہ, تو ہم سب لوگوں سے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے پاکستانی کی جو ہے یہ اس ID کارڈ کی فیس عام سی ہے, کوئی پتہ ہے 200-400 روپیہ, آپ جا کر کارڈ بنوائیں تو آپ کو 2 ہفتوں کی فیس جو ہے کارڈ کی فیس آپ سے 10,000 روپیہ وصول کی جائے گی. کتنی بڑی جاتی ہے. تو یہ صحافیوں کا کام بنتا ہے ان سے پوچھیں, اور تاکہ یعنی یہ جو اعتراض ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری صحافیوں پر, یہ درست ہے. میں کہتا ہوں کہ ساری نہ صحیح, لیکن اس کے صحافی ذمہ دار ہیں, کمیونٹی کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں. ہمارا بھی باقی لوگوں کو, اگر کوئی صحافی نہ لائے کا نہیں بات کر سکتا, آپ کو کیا مجبوری ہے اس وزیر کے سامنے. آپ نے یار یہاں پر بھی بات کریں گے صحافت کا کس وجہ سے رول بننا چاہیے, اور صحافی ہوتا کیا ہے, وہ بھی بات کریں گے. ساجد صاحب سے آپ بتائیں کہ یہ کیا جو ابھی گفتگو چل رہی ہے اس سے آپ متفق ہیں یا آگے اور کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ قصور اداروں کا ہے. جو ٹی وی چینلز ہیں, جو اخبار ہیں ہمارے, ان کو چاہیے کہ جو ہمارے رپورٹر جو اپائنٹمنٹ کرتے ہیں جن کے لیے, ان کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. وہ بغیر چیک کیے ہوئے, وہ کوئی بندہ کو سبزی کی دکان پہ کام کر رہا ہے تو وہ دوسرے دن رپورٹر بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان کو بھی تو چاہیے نا, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے صحافی برادری جو ہماری ہے, ان کو چاہیے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں یہاں کے, ان کو بھی انوالو کریں. کیونکہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری جو ینگ کمیونٹی ہے وہ ہمارے پروگراموں میں آئے. وہ جس سے وہ آپ دیکھ لیں, پچھلے اگر 5 سال دیکھ لیں, وہی بندے اخبار پہ فوٹو دیکھیں گے جو آج 5 سال پہلے تھے, اور آج بھی وہی بندے ہیں. وہ صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور صحافی بھی یہی کر رہے ہیں. لکھنے والے دیکھ لیں کتنے اس میں, صحافی میں کتنے بندے جو لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, جو وہ صرف کیمرہ لے کے باہر آ جاتے ہیں, فوٹو بنائی, اپنے پیسے لیے اور چلے گئے. بس یہی ان کا کام ہے. پیسے لیے اور چلے بس. کس چیز کے؟ یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے. اچھا, تو اچھا اسی پر گفتگو کرتے ہیں. ساجد صاحب, یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے اور جو یہاں جس ایشوز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, کچھ
لوگ لکھتے بھی ہیں. اب اوپن ہو گیا ہے معاملہ, تو اس کو اسی وجہ سے لیا ہے کہ اب ہمارے پاس اتنے میسیجز آ گئے تھے کہ آپ یہ صحافیوں کا معاملہ ہے, اس وجہ سے آپ اس موضوع کو کیوں نہیں لیتے. تو آج اسپیشلی اسی وجہ سے اس کو ٹچ کیا گیا کہ اس کا کھل کر بات کریں. آپ یہ بتائیں کہ اس کا اب کیا ہوگا, صحافت اصل میں ہے کیا؟ یہ لوگ فرض کیا جو جاتا ہے کسی کے انہوں نے کہا اور اس طرح کی باتیں کی, اس کو بھی صحافت سمجھتے ہیں. جو فوٹو بنا کر تو وہ اخبار میں دے دیتے ہیں, وہ اس کو بھی صحافت سمجھتے ہیں. جو منشی کا کردار ادا کرتے ہیں اس کو بھی صحافت سمجھتے ہیں. جو عرض نویس کا جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہوتا ہے اس کو بھی صحافت سمجھتے ہیں. یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں تاکہ واضح ہو جائے کہ صحافی کیا ہوتا ہے اور فوٹوگرافر, اور اس میں کیا فرق ہے. دیکھیں وہ ابھی جب نقوی صاحب سوال کر رہے تھے کہ رول جو ہے وہ قلم کا, تو مجھے یاد, چونکہ میں تھوڑا ذرا پرانا دور کا صحافی ہوں. آپ کی باری آتی ہے تو کالر آ جاتے ہیں, تو یہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر. کالر آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام قاضی صاحب. یا علی مدد, صرف ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے مڈل کے مہمان جو جنہوں نے ابھی گفتگو ختم کی, ان کا نام کیا ہے؟ تصدق کاڑوی. تصدق کاڑوی صاحب, آپ کی خدمت میں کروڑوں سلام. آپ نے 110% حقیقت پہ مبنی بات کی. ہمیں ایسے بندے چاہیے, ہمیں ایسی صحافت چاہیے جو حق پرست ہو, حق کی بات کرنے والا ہو, اور آپ کے دوسرے مہمانوں کو بھی چاہیے وہ بھی حق پرست اور حق کی بات کریں. کروڑوں سلام ہو آپ کو, سلام کے لیے فون کیا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. دیکھیں اب لوگوں کے دل کی جب بات کریں گے یا جو سچی بات ہوگی تو حق یہ اور سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے, اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. نہ لوگ نہیں کرتے, بلکہ یہ دیکھیں ترجمان ہیں جو دیکھنے والے, ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیا رسپانس ملتا ہے. جی آپ جاری رکھیں. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جس زمانہ میں ہم صحافت میں آئے تو جو ٹریننگ تھی, جو تربیت تھی اور جو سکھایا جاتا تھا, مطلب احمد فراز صاحب کی ایک نظم ہے تو اکثر مطلب ہمارے پروگرامز میں وہ پڑھی بھی جاتی تھی, اساتذہ یہ بات کرتے بھی تھے. وہ ایک شارٹ کال اور لے لیتا ہوں. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی سوری, میں پھر دوبارہ آ گیا. میں نے بھی تصدق کاظمی صاحب کو سلام کے لیے, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور جو یہ شروع میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے. میں صرف تھوڑا سا ایڈ کروں گا ایک لائن, کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ ایسے صحافی سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جو کسی کو کہے کہ مجھے آنے جانے کا کرایہ دیا جائے. آپ جب کوئی بندہ کرایہ دے گا تو وہ خبر کیسی لگائے گا؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ یہاں صحافی ایسے ہیں, بالکل میں جو پہلے بیٹھے ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, بس مائک پکڑا, اور نہ ہی جس کا مائک پکڑا ہوتا نہ ہی وہ صحافی کے پاس کوئی اس ادارے کا کوئی لیٹر ہوتا ہے, نہ ہی کوئی اجازت نامہ ہوتا ہے. کل کوئی بات ہو جائے, میں نے ہائی کمشنر صاحب کو جہاں لکھا تھا اس کا آج تک جواب نہیں آیا کہ آپ یہاں صحافیوں کو بلاتے ہیں, انہوں نے 100 قسم کے مائک پکڑے ہوتے ہیں, کوئی اخبار والا, کوئی ٹی وی والا. تو کل کو اگر پرائم منسٹر صاحب جو کسی وزیر کو بلایا, کسی نے کوئی انڈا یا کوئی ٹماٹر پھینک دیا, who will be responsible؟ کوئی چینل ذمہ داری نہیں لے گا. میں نے یہاں جتنے چینل ہیں, کتنے چینل کو میں نے ای میل بھی بھیجی کہ یہ آپ کا رپورٹر ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو ویریفائی کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں جو انڈا ٹماٹر والی بات ہے, واقعی یہ بڑا زبردست انہوں نے وہ بات کیا. ہو سکتا ہے کسی کو آپ 50 پوڑ دیتے وہ ٹماٹر بھی اسی وجہ سے دیتے پیسے. بہرحال یہ جی وہ احمد فراز صاحب کی جو سب آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی, میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے, میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے, میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت ہے میرے ضمیر کی, اسی لیے جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا, جبھی تو لوچ کماں کا زباں تیر کی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ صحافی جو ہے, قلم جو ہے وہ کتنا مقدس چیز ہے, اس لیے کہ آپ نے پیغام دینا, اور لوگ آپ کی لکھی ہوئی بات پہ, آپ کے کہے ہوئے لفظوں پہ اعتبار کرتے ہیں. اور جو صحافت کی طاقت ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جی کہ چونکہ جرنلسٹ جہاں پہ جاتا ہے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ صحافی کی طاقت ہے. صحافت کی طاقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کو تبدیل کرتی ہے. تو وہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں لوگ اس پہ یقین کر رہے ہیں, تو پھر ذمہ داری کا احساس بھی اتنا ہی شدید ہونا چاہیے اور اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ کو سوچ سمجھ کر بات لکھنی چاہیے اور صحیح بات لکھنی چاہیے. جو
ابھی تصدق صاحب نے بات کی, سجاد بھائی نے بھی جو بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو لکھنے کا سلیقہ نہیں, ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں, لیکن اتنی بڑی تعداد میں چونکہ ٹی وی چینل, ابھی جو کالر بات کر رہے تھے کہ مائک ایسے ہیں, اخبارات کے نام ایسے ہیں, پھر اب سوشل میڈیا نے تو بالکل ہی آسان کر دیا کہ آپ, تو وہ لوگ جو ہے وہ بغیر کسی ٹریننگ کے, بغیر کسی تربیت کے, جس کو چونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جس وقت زمانے میں میں نے چونکہ ڈیسک سے کام شروع کیا, نیوز ڈیسک پہ میں نے ایز اے سب ایڈیٹر میں نے اخبار کو جوائن کیا, تو جو ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے 6 مہینے تک وہ سنگل کالم سے بڑی خبر جو ہے نئے شخص کو جو ہے ایڈٹ کرنے کے لیے نہیں دیتے تھے, یعنی کہ جب تک آپ کو, پھر اس میں بھی کہا کرتے تھے کہ آپ صبح تمام اخبارات کو دیکھیں اور جو خبر آپ نے ایڈٹ کی ہے باقی اخبارات میں ہوئی ہوگی تو آپ, تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ آپ نے کس چیز کو اہمیت دی, دوسرے اخبارات نے کس کو دی. تو سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہوتا تھا جو اب نہیں ہے. اب تو جو بندہ آتا ہے وہ رات کو اس کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جرنلسٹ بننا چاہیے, دوسرے دن وہ کسی ٹی وی چینل کا لوگو لے کر مارکیٹ میں آ جاتا ہے, تو اسے خبر لکھنے کا پتہ نہیں ہوتا, اس سے چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس بات سے کیا, تو وہ پھر اس طرح جو ہے وہ ایک بات بن جاتی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ چونکہ ہم سارے جرنلسٹ دوست بیٹھے ہیں تو یہ چونکہ پوری ایک برادری کی عزت اور آبرو کا معاملہ ہے, تو آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ آج اس موضوع پر آپ نے جو ہے وہ پروگرام کیا کہ ہمیں اس کا صحافیوں کو بھی اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں اس کو بھی 2 چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت توجہ دینی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اداروں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے جی کہ وہ اپنے کارکنان کو جو ہے وہ سیلریز دیں تاکہ لوگ جو ہے یہ تربیت بھی کریں, تربیت بھی کریں. دوسری چیز جو ہے وہ تربیت کی ہے کہ صحافیوں کے لیے ٹریننگ کا اہتمام ہونا چاہیے, انہیں خبر کی جو آپ بات کر رہے تھے جی کہ فلاں نے کہا, فلاں نے مزید کہا اور فلاں نے پھر کہا, مطلب یہ خبر نہیں ہے, مطلب جو بلکہ ایک بڑی معروف بات ہے, اکثر یہ کہی جاتی ہے کہ جو بات سٹیج سے کی جاتی ہے وہ تو خبر نہیں ہوتی, خبر تو وہ ہوتی ہے جو چھپائی جاتی ہے. صحیح ہے. تو ہمارے ہم نے تو صرف وہی لکھنا, تو وہ جو آپ نے لفظ یوز کیا تھا کہ منشیوں کا کام تو نہیں, صحافی کا کام تو یہ نہیں ہے بیان لکھنا کسی کا, یہ تو کوئی صحافت نہیں ہے. جب آپ صحافت کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو بڑی چیزیں ہیں, اس میں ٹریننگ ہونی چاہیے, اور یہ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تمام صحافتی آرگنائزیشن کو توجہ دینی چاہیے جی کہ جب تک صحافی جو ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے جی کہ پھر یہ اسکروٹنی ہو سکتی ہے جی کہ جو لوگ کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہیں وہ کس حیثیت میں کہاں پر جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. جی جناب. قاضی صاحب بات یہ ہے کہ صحافی کا کام تو یہ ہے کہ جو بات لیڈر کو چھپا رہا ہے, جہاں پر آتا ہے, جس طریقے سے ساجد یوسف بھائی نے بات کی ہے, اس کو باہر نکالنا, لوگوں تک پہنچانا, اور اس کے بعد جو کوئی کسی ملک کا لیڈر ہے اسے بھی پتہ ہو کہ میں جہاں پر جاؤں گا لوگ مجھ سے پوچھیں گے کم از کم اس پر اس کی کیا پوزیشن ہے. ابھی ایک وہ کالر کہہ رہے تھے کہ کوئی یہ صحافی کوئی ٹماٹر کسی کو یا نہ مار دے یا کوئی انڈا نہ مار دے, میرے خیال میں ہمارے میں سے ایسی کوئی اس طرح کا کوئی آدمی نہیں ہے. 10 20 50 پاؤنڈ اس کو مل جائے وہ تو کبھی سوچتا بھی ایسی نہیں ہے. البتہ 2010 میں یہ ہوا تھا, لوگوں میں یہ ایسا شعور آتا جا رہا ہے, یہ احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے یار کہ ہم جس ملک سے آئے تھے ہم اس کے لیے بہت کچھ کرتے, وہ بھی ہمارا ملک ہے, ہمارے وہاں پر اتنے مسائل ہیں, ہمارے ساتھ اتنی خرابیاں وہاں پر کی جاتی ہیں, کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہوتا. تو اس کے احتجاج میں آپ کو یاد ہوگا 2010 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا, پاکستان کے صدر صاحب اپنا بوریا بسترا اٹھا کر یہاں پر جناب علی وہ دعوت کھانے میں مشغول تھے, اور یہاں کی تاریخ میں میرے اپنے حساب کے مطابق وہ پہلے دفعہ ہوا. یہاں پر جو ہے نا برمنگھم میں وہ کاؤنٹی روڈ پر صدر صاحب پا رہے ہیں کہ آدمی نے جوتا اٹھا کر مارا کہ اس لیے کہ وہاں پر لوگ ڈوب رہے ہیں اور تم یہاں پر جو سیر کر رہے ہو. اچھا اس یہ ترجمانی ہوتی ہے نا کمیونٹی کی. اور اس کے فوراً بعد کچھ عرصے کے بعد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب آئے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بھی ڈھول کیا کیا وہ بج رہا تھا, وہ اسی بڑے جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور باہر متاثرین منگلا ڈیم جن کی جائیدادیں پانی میں ڈوب رہی تھی, مکان ڈوب رہے تھے, قرآن پاک کے نسخے پانی میں تیر رہے تھے, اور وزیر اعظم صاحب یہاں پر ڈھول اور اس شنائیوں کے ساتھ یہاں پر پھرے تھے. تو جب حال میں اندر بیٹھے تو پھر 2-3 وہاں پر جوان ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کے جیبوں میں انڈے بھی تھے, ٹماٹر بھی تھے. انہوں نے انڈوں اور ٹماٹروں کی ایسی بارش کی کہ ایسی بگدڑ بچی کہ لوگ بھی بھاگے وہ بھی. اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ کوئی 7 سال 8 ہو گئے کہ اب ہمارے یہاں پر برمنگھم میں انشاءاللہ کوئی جیسا نہیں. میں ایک آخری کالر کو شامل کرتا ہوں پھر, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, ان سے بھی گفتگو کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں ایک صرف میرا پوائنٹ ہے کہ مین سٹریم کا جتنا میڈیا اور جتنے اینکر ہیں پاکستان کے, وہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق کام کرتے ہیں.
پاکستان اور پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو بالکل وہ ڈیمنائزڈ اور بالکل سٹی ٹو سٹی یا ولیج ٹو ولیج یا جا کر کسی چیز کو انالائز کرنا اور اس کو پھر ہائی لائٹ کرنا، بالکل اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور ایک گورنمنٹ کا ایجنڈا جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. ٹھیک، چلیں اس پر بات کرتے ہیں. یہ بھی ہماری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ گورنمنٹ کے قوانین کو اور گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو کر دیں. اگر مجھے آپ اجازت دیں، انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے. اور پاکستان میں چونکہ ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے، ہم تو یہاں برطانیہ کی صحافت کی بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا اشارہ جو ہے وہ پاکستان کی جو صحافت ہے، تو وہاں پہ چونکہ صحافت جو اشتہارات دیے جاتے ہیں، جو سرکاری اشتہارات کے کوٹے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں، وہ چونکہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو اس لیے کافی زیادہ یہ بات میری بہن کی ٹھیک ہے کہ اس میں چونکہ اس طرح کے مسائل وہاں پر ہیں، حکومتوں کا اثر ہوتا ہے. آپ کر لیں کیونکہ صرف 3 منٹ کروں گا. یہ بالکل صحیح بات کی ہے. یہاں پر وزیر اعظم آئے تھے آزاد کشمیر کے 2014 میں. ان کا یہ ٹیکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے خزانے سے. انہوں نے یہاں کا آ کر 2 جو بڑے روزنامے ہیں، روزانہ اس پر 1,000 پاؤنڈ کا ایڈ آنے لگا. جس دن انہوں نے یہاں پر دعوت کرنی تھی پاکستانی کسی لیڈر کی، تو اسی دن میں نے ان کو کالم بھیجا کہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مسائل توجہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے وہ کالم لگانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ جس کو 14-15,000 پاؤنڈ ایڈ میں ملا ہو تو اسے وہ کیا لگانے. یہ ساری پرابلمز ہیں. سجاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ صحافیوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے تربیتی پروگرام ہونے چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کس شعبے سے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اسی طرح کے صحافی پیدا ہوں گے جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. جی آپ بتائیں اس کا حل. سر دیکھیں، حل تو بالکل یہی ہے کہ دو اہم چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ برطانیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، پاکستان میں تو شاید ایجوکیشن بنیادی ہے کہ وہاں پہ تربیت جو ہے وہ جو بھی شخص آئے اس کی کوالیفیکیشن، اور پھر اس کے بعد صرف کوالیفیکیشن کافی نہیں، مطلب ڈگری کافی نہیں ہے، جو تربیت ہے عملی صحافت کی تو وہ اس کو جو ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ جب تک ادارے جو ہے وہ اپنے سٹاف کو سیلریز نہیں دیں گے، اور یہ جو فارمولہ ہے کہ خود کھا کے ہمارے لیے لیا ہو، اس کی بنیاد پہ جو لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. صحافیوں کو باقاعدہ جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ جو شخص جو ہے وہ ادارے سے تنخواہ لے رہا ہوگا، وہ اگر اس طرح کی کوئی خرابی کرے تو پھر لوگ اداروں کو شکایت بھی کر سکتے ہیں، اداروں کے پاس جا سکتے ہیں اور پھر ادارے اس کا حل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ جرنلسٹ جو ہے جو خود اپنے لیے بھی روزگار کا سبب پیدا کر رہا ہے، اداروں کے لیے بھی لے رہا ہے. آپ لاسٹ کوئی میسج دے دیں کہ اس کا حل. قادر صاحب یہی ہے کہ ضمیر انسان کو اپنے بیچنے نہیں چاہیے. آزاد کشمیر سے جتنے لیڈر آئیں، صحافی ان کے ساتھ باقاعدہ کانفرنس کریں، سوال جواب کریں، اور جہاں ان کو سوال جواب کے لیے نہیں بلایا جاتا یہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، اس کے کسی فنکشن کے فوٹو نہ بھیجیں اور وہاں پر نہ جائیں، اپنی ضمیر فروشی نہ کریں. صحیح ہے. بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمیں ٹائم دیا آج، کیونکہ ہمارا موضوع جو صحافت کے حوالے سے تھا اس پر آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، جیسا کالر نے بھی سراہا. ساجد یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ کے بھیجے ہوئے سوالات بھی ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیے اور اسی پر ہم نے گفتگو کی ہے صحافت کے حوالے سے، کیونکہ کوئی یہاں گفتگو نہیں کرتا کسی ٹی وی چینل پر یا کسی نیوز پیپر میں، وہ نہیں لکھتے، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں جنہوں نے اپنے رپورٹرز رکھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اپنے رپورٹرز کی جو کمزوریاں ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور لوگوں کمیونٹی کو بتایا جائے. لیکن جب کمیونٹی لاتی ہے تو ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم ان چیز کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں. اور ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم صحافت میں اور عام جو لوگ ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں یا جو اس قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا صحافت کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پر جس کی جو دیکھتا ہے اسی طرح کر لیتا ہے، اور کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سامنے اس طرح نہیں لا سکتے جس طرح ہوتی ہیں، ان کو ذرا اچھے سلیقے سے لایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ترجمانی کرنی ہوتی ہے، اور ترجمانی ایسے انداز میں کرنی ہوتی ہے تاکہ کسی کی اصلاح ہو سکے. ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو اگلے ہفتے نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.